10,000, जंग खैबर इसमें भी 10,000, तो 10,000 खंदक में, 10,000 खैबर में, कितने हुए? 10 और 10 20, और 40,000 रूमियों का वो लश्कर, तो कितने हुए? 60, और 90 दुश्मन उन्होंने ग़ज़वा तबूक के मौके पर जब अल्लाह के नबी ने निकलने के लिए कहा था, तो उसमें कुछ यहूदी थे जिनसे अल्लाह के नबी ने इस अहदो पैमान पर ये किया था उनसे कि जब हम पर कोई हमला करे तो तुमको रहना पड़ेगा, हमारा साथ देना पड़ेगा, और हम पर कोई हमला करे तो हम तुम्हारा साथ देंगे, हम पर कोई हमला करे तो तुम हमारा साथ देना। इस अहदो पैमान पर वो रह रहे थे। जब उन्होंने देखा कि नबी की इतनी बड़ी फौज से टक्कर हो रही है, तो उन्होंने अपना किनारा कर लिया और कहा कि नहीं, हम तो साथ नहीं दे पाएंगे। कुछ लोग नहीं गए, उनकी तादाद थी 93, जिसमें 13 लोग तो 90 लोग तो गए थे, लेकिन 13 लोग नहीं गए। जो गए थे वो इस इरादे से गए थे कि हम नबी को नुकसान पहुंचाएंगे। वो मुनाफिक थे, हम नबी को नुकसान पहुंचाएंगे, और 13 लोग उसमें नहीं गए थे। उन 13, 90, 80 लोग गए और 13 लोग नहीं गए, तो 80 और 13 कितने हुए? 93। इन 93 लोगों में से 3 लोगों ने पक्के सच्ची तौबा कर ली, पक्की सच्ची। उन्हीं 3 लोगों में एक काब इब्न मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी है, जिनकी तौबा को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कबूल किया। तो 3 लोगों ने तौबा कर ली और अल्लाह ने अपने नबी को बता दिया कि हमने इनकी तौबा को कबूल कर लिया, आप भी माफ कर दीजिए। तो 93 में से 3 ने तौबा की, तो कितने बचे? 90। 60,000 वहां और 90 यहां। और हिंदू धर्म की किताब इस बात की सदाकत पेश कर रही है कि 60,000 90 उसके दुश्मन होंगे। 60,000 90 दुश्मन सिर्फ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थे और किसी के नहीं। तो ये मंत्र बतला रहा है कि आखिरी नबी कौन है? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और एक मंत्र इसके साथ, मंत्र नंबर 2 है, हवाला वही है, कांड 20 सूक्त 127, मंत्र नंबर 2। उष्ट्रा यस्से परवाहिड़ो बधू मंतो द्यू दशा। उष्ट्रा यस्से परवाहिड़ो, परवाहिड़ो मानी प्यारी, प्रिय, उसकी प्यारी सवारी ऊंटनी होगी। आज के इस मारुति के जमाने में, हेलीकॉप्टर के दौर में लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कलयुग में कि कल की अवतार आए। ऊंट के जमाने में, ऊंटनी वाले इलाके में बतलाया गया है, अणु युग में नहीं। आज का कोई चीफ मिनिस्टर भी बेचारा सफर करता है तो ऊंट पर नहीं, वो भी हेलीकॉप्टर से सर्वे करता है। आज के हेलीकॉप्टर के जमाने में, मारुति और कारों के जमाने में, एसी गाड़ियों के जमाने में, अब हमारे हिंदू भाई प्रतीक्षा कर रहे हैं कि नहीं अभी नहीं आया है, आखिरी नबी आएगा। अरे वो आपकी किताब बतला रही, उस्रा यस्से परवाहिड़ो, वो ऊंटनी का सफर करेगा, उसकी प्यारी सवारी ऊंटनी होगी, प्यारी सवारी ऊंटनी होगी, और वो अपनी ऊंटनियों पर अपनी पत्नियों को और अपनी बीवियों को बिठाएगा बारी बारी, क्रमानुसार, नंबर से। 12 को नहीं बिठाएगा, बल्कि 12 में से जिसका नंबर आएगा उसको बिठाएगा। आप जब जंग में जाया करते थे तो अपनी बीवी को अपने साथ ले जाया करते थे। हाँ, बीवियां आपकी कितनी थी वो अभी बतलाऊंगा। वो कुरानदाजी हुआ करती थी, जिस बीवी का नाम निकल आता था उस बीवी को आप अपने साथ ले जाया करते थे। वो सूटनी पर अपनी प्यारी बीवियों को बिठाएगा क्रमानुसार, नंबर से। परवाहिड़ो बधूमंतो द्यू दशा, बधू मानी बीवी, बधू मानी बहू, और यहाँ बहू से मुराद पत्नी है, बीवी है। बधूमंतो जिसकी बीवी होगी, द्यू दशा, द्यू मानी 2 और दशा मानी 10, 2 और 10 कितनी हुई? 12। जिसकी 12 बीवियां होंगी, 12 बीवियों वाला, मारिया कित्तिया को भी हम जोड़ रहे हैं। इन बीवियों को जोड़ने के बाद आपकी बीवियों की जो तादाद होती है, मेरे भाइयों, रहमतुल्लिल आलमीन में काजी सुलेमान सलमान मंसूर पूरी 12 लिखते हैं। मौलाना सफीउर रहमान साहब मुबारक पूरी रहमतुल्लाह अलैह की एक किताब अरबी जबान में, उसका तर्जुमा हिंदी में हो चुका है। हजरत मोहम्मद हिंदू पुस्तकों में इस नाम से किताब दिल्ली की मरकजी जमियत अहले हदीस के मकतबे में मिल रही है। उसमें 12 बीवियों का नाम भी गिनाया गया है कि आपकी 12 बीवियां थी। तो 12 बीवियों वाला आपके यहाँ आखिरी नबी बताया गया है, और 12 बीवियों वाला सिर्फ एक ही है, वरना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तो 3 बीवियां थी। हजरत सुलेमान, दाऊद अलैहिस्सलाम की बीवियों की तादाद ऐसी थी कि दाऊद अलैहिस्सलाम की बीवियों की तादाद 99 तक आती है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बीवियों की तादाद 1000 तक पहुंच जाती है। हजरत ईसा ने तो शादी ही नहीं की थी। रामचंद्र जी के पिता राजा दशरथ ने 3 भी और 4 भी दोनों बातें मिलती है। रामचरितमानस, जो रामचरितमानस
तुलसीदास जी की रामायण है, उसमें 4 पत्नियां लिखी हुई हैं और वाल्मीकि जी की रामायण में 3 पत्नियां लिखी हुई हैं। इनकी 4 या 3 पत्नियां थी। राजा दशरथ की 4 पत्नियां थी। रामचंद्र जी के पास एक ही पत्नी थी सीता। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की 3 बीवियां थी। हजरत ईसा के पास एक भी नहीं थी। तो 3 बीवी वाले, 1000 वाले, 100 वाले, 99 वाले, ये तो मिलेंगे। बहुत ज्यादा अगर ढूंढोगे, बहुत ज्यादा ढूंढोगे तो बुरा ना मानना, महाभारत के आधार पर कृष्ण कन्हैया जी की सबसे ज्यादा मिलती है। कृष्ण कन्हैया की बीवियों, पत्नियों या गोपियों की तादाद गिनना चाहोगे तो महाभारत के अंदर लिखा 12,108। 12,108। 12 को 12,000 कर दिया गया हो तो हम नहीं कह सकते, लेकिन 12,108 का मंत्र मौजूद है। अब आप गौर करो, हमें न 12,000 वाले से मतलब है, न 3 वाले से, न 100 वाले से, न 1000 वाले से। आपकी किताब 12 बीवियों वाले को आखिरी नबी कह रही है, और 12 बीवियां सिवाय मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम किसी के अंदर नहीं पाते, किसी के पास नहीं पाते हैं। तो 12 बीवियों वाले आखिरी नबी कौन थे? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम ये बताते हैं कि आपकी किताबों ने स्पष्ट कर दिया, आखिरी नबी अगर कोई थे तो वो सिर्फ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो ऊंट के जमाने में, घोड़े के जमाने में और तीरों तलवारों के जरिए युद्ध जंग लड़ी जाती होगी, उस जमाने में पैदा होंगे। ये मंत्र तो आज तक मौजूद है। अश्वमा शुगमारूहा देव दत्ते जगतपति आसिना साधुद मनम शनेश्वर्या गुलनवीता। उसको घोड़ा मिलेगा, घोड़े पर बैठकर यानी बुर्राक पर बैठकर वो आकाशीय यात्रा करेगा, बुर्राक पर बैठकर जमीन और आसमान का सफर करेगा। वो घोड़ा बिजली से भी ज्यादा तेज रफ्तार से चलेगा। देवदत्त, वो घोड़ा देवदत्त देंगे, देवदत्त यानी जिब्राइल देंगे। किसको देंगे? जगतपति, जो पूरी दुनिया का मुहाफिज होगा। आसिना साधुद मनम शनेश्वर्या गुलनवीता, और जो साधुओं की तरह रहेगा। साधु उसको नहीं कहते हैं जो एक जगह बैठ जाए, साधु उसको कहते हैं जिसके पास दौलत की कमी ना हो, पैसे की कमी ना हो, सरमाए की कमी ना हो, जिसके पास बहुत कुछ हो लेकिन उसने अपने ऊपर खर्च ना किया हो, उसको उसने अपनी आवाम, अपनी रियाया और गरीब और मिस्कीनों पर खर्च कर दिया हो। और ऐसी हैसियत के सिर्फ एक ही थे, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके पास सब कुछ था। हजरत खदीजा से जब आपने निकाह किया तो खदीजा ने अपनी सारी दौलत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दी। क्या नबी गरीब थे? नहीं नहीं, नबी गरीब नहीं थे, लेकिन आपने उस दौलत को अपने और अपने खानदान पर, अपने कबीले पर खर्च नहीं किया, बल्कि आपने उसको गुरबा और मिस्कीनों पर खर्च कर दिया। आपका रहन सहन वही रहा। शादियों के बाद अगर किसी को सोफा सेट और डबल बेड बिस्तर मिल जाए जहेज में, तो फिर उसी पर वो सोता है और कहता है ये तो मुझे जहेज में मिला है। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रहन सहन वही था। शादी के बाद खदीजा की दौलत भी आपको मिल गई, लेकिन इसके बावजूद रहन सहन में कोई फर्क नहीं आया। यहां तक कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं, तिरमिजी अबवाब ज़ुहद के अल्फाज हैं कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने कहा, देखा अल्लाह के नबी आराम कर रहे हैं, सोकर उठते हैं तो आपके पहलू में दाग पड़ जाता है, आपके पैरों में निशान पड़ जाते हैं। फरमाते हैं लवित तखजना लका बितान, अल्लाह के नबी क्या हम आपके लिए नरम गरम बिस्तर का इंतजाम न फरमा दें? क्या हम नरम गरम बिस्तर का इंतजाम न करें आपके लिए? आपने फरमाया नहीं, आए अब्दुल्ला, मेरे लिए नरम गरम बिस्तर की जरूरत नहीं। माना फिर दुनिया, माना फिर दुनिया, अना फिर दुनिया इल्ला करो कि बिनिस्तदल्ला तहत शजरा। मैं तो इस दुनिया में कोई हैसियत नहीं रखता हूं, मैं तो एक मुसाफिर की तरह हूं। जैसे एक मुसाफिर थक गया तो धूप से साया लेने के लिए एक सायेदार दरख्त के नीचे उसने आराम किया, थोड़ा सा सस्ताया और सुम्मराहा व तरह का थोड़ा सा आराम किया, फिर उसको छोड़कर वो आगे बढ़ गया। मुझे भी इस दुनिया में हमेशा रहने के लिए नहीं आया हूं, मैं भी इस दुनिया को छोड़ के चला जाऊंगा। मेरे लिए नरम गरम बिस्तर का इंतजाम की जरूरत नहीं है। मुस्तद अहमद के अल्फाज तो ये, आपने हजरत उमर से कहा था लहुम फिद दुनिया व लना फिल आखिरा, मेरे लिए नरम गरम बिस्तर आखिरत में है। यहूद व नसारा को अल्लाह रब्बुल आलमीन इस दुनिया में दे रखा है। तो आपका रहन सहन नहीं बदला, आपकी स्टाइल नहीं बदली रहने सहने की, आपकी स्टाइल वही थी। आपने सब कुछ था आपके पास, लेकिन आपने अपने ऊपर खर्च नहीं किया, बल्कि आपने गुरबा और मिस्कीनों के ऊपर खर्च कर दिया। 12 बीवियों वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक आखिरी मंत्र जो मैंने पढ़ा था उसको पढ़ के मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं। एश एशाए माम है शतन निष्काम दशस्तराजा, मामा जिसकी बहुत तारीफ, मामा भी कहते हैं उसी को जिसकी तारीफ की गई हो। मोहम्मद एश
اللہ ایش آئے ایشور دے گا، ایش آئے لوگوں، ایش آئے ایشور دے گا، اللہ دے گا کس کو؟ مامہ محمد کو کیا دے گا؟ شتن نشکان 100 سونے کے سکے، 10 درجہ 10 ہار اللہ محمد کو دے گا، زور سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے گا، کیا دے گا؟ 100 سونے کے سکے، 10 ہار، تریڑی شتان نے ورتان، تریڑی 3 شت 100 300 ورتان گھوڑے اللہ محمد کو دے گا، 300 گھوڑے، سہسترا 10 گو ناما، سہسترا مانی 1000، 10 مانی 10، سہسترا 10,000 گو گائے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے گا، 10,000 گائیں۔ اب آپ کہیں گے کہ کہاں دی تھی 10,000 گائیں؟ یہاں کچھ اور مراد ہے۔ کبھی کبھی انسان کی تعریف کی جاتی ہے اور اس کو بہت سیدھا کہا جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ ارے یار وہ تو بہت سیدھا ہے، اس کو تو ایسا سمجھو جیسے اللہ میاں کی گائے۔ اب بتاؤ گائے بھی اللہ میاں کی ہوتی ہے کیا؟ ویسے تو ساری کائنات اللہ کی، لیکن کیا کہتے ہیں؟ بہت سیدھا ہے، اس کو تو بالکل سمجھو گائے کی طرح سیدھا ہے۔ اب پوچھو کوئی گائے بہت مارتی ہو تو یہ ایک مثال دی جاتی ہے، ایک مثال، بس مثال۔ کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں ارے ہاں اس کی بات کر، ہاں وہ تو بہت سیدھا میں جانتا ہوں، جیسے جلیبی۔ اب بتاؤ جلیبی سیدھی ہوتی ہے؟ کبھی کبھی لوگ مثالیں دیتے ہیں، تو یہاں ایک مثال دی گئی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کیا دے گا؟ شتن نشکان 100 سونے کے سکے، 100 سونے کے سکے، چونکہ سونا قیمتی ہوتا ہے، اور مائیں اپنے بیٹے کی اعلیٰ تعلیم کے لیے اپنے سونے کا زیور بھی بیچ دیتی ہیں۔ میرا بیٹا پڑھ رہا ہے، MBBS کی ڈگری حاصل کر رہا ہے، سونے کا زیور تو بعد میں بھی بن جائے گا، چلو بیچ دو۔ تو سونا سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہوتا ہے؟ علم۔ تو 100 سونے کے سکے سے مراد ایسے صحابہ مراد ہیں جو سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہوں، اور مراد ہے اصحاب صفہ جو علم حاصل کیا کرتے تھے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا کرتے تھے، ان کی تعداد 116 117 کے ارد گرد گھومتی ہے۔ 100 سونے کے سکے سے مراد یہی۔ حضرت ابو ہریرہ کی وہ روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ میں 6 دن سے بھوکا ہوں، یہ دودھ آیا ہے پہلے مجھے پلا دیجئے نا، میں آپ کی شکل دیکھ دیکھ کے جی رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا نہیں، اس دودھ کو پہلے صفہ والوں کو پلاؤ، تعلیم حاصل کرنے والوں کو پلاؤ۔ ایک گلاس دودھ، بھوکے ہیں 116 لوگ، بچے گا ہی نہیں، میں کیا پیوں گا؟ مستد احمد کے الفاظ اللہ کے نبی نے کہا دائری طرف سے دو۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کا حکم تھا اس لیے میں نے دیا، حالانکہ میں 6 دن سے بھوکا تھا، نبی کا چہرہ دیکھ کر جیتا تھا، میں نے پہلے کو دیا، لو پیو۔ اس نے بسم اللہ کہا اور پینا شروع کیا، میں نے سر نیچے کر لیا۔ ابو ہریرہ فرماتے میں نے سر نیچے کر لیا۔ اس حدیث کو علامہ البانی نے حسن قرار دیا کہ میں نے سر نیچے کر لیا، دودھ اس نے پی لیا۔ کہ ابو ہریرہ لو، کہا بچائی کیا ہے جو دے رہے ہو؟ کہا تم بچنے کی بات کہہ رہے ہو، پوچھو کہ اس میں کم کتنا ہوا ہے، جیسا تھا ویسا ہی ہے، میرا پیٹ بھی بھر گیا ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے امید جاگ گئی، میں نے دوسرے کو پلایا، تیسرے کو پلایا، چوتھے کو پلایا، 116 کو پلایا۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ اصحاب صفہ کی تعداد اسی کے ارد گرد گھوم رہی ہے۔ جب سب کو پلا دیا تو اللہ کے نبی نے کہا ابو ہریرہ اب تم پیو۔ اب میں نے پیا۔ اسی روایت میں یہ لفظ بھی موجود ہے کہ میں بھول گیا، بھوکا اتنا تھا، ایک ہی سانس میں پیتا چلا گیا۔ اللہ کے نبی دیکھ رہے تھے، جب میں پی چکا میں نے کہا لیجیے، اللہ کے نبی پیٹ بھر گیا، کہا اور پیو۔ میں نے دوبارہ پیا، کہا اللہ کے رسول آپ نے کہا اور پیو۔ جب میری 3 سانسیں پوری ہو گئی تب میں نے کہا اللہ کے رسول اب گنجائش نہیں، تب کہا اب مجھے دو۔ تب اللہ کے نبی نے پیا، پھر جا کر دودھ ختم ہوا۔ یہ پیر ماننا ہے تو اس کو مانو، یہ تھا پیر۔ ہم جیسے مولوی پیر تھوڑی ہو جائیں گے، ہم کو پلاؤ تو دوسرے کو امید بھی مت رکھنا، بچہ بھوکا مر جائے گا، بچہ بھوکا مر جائے گا۔ مرغوں کی قحط تالی پڑ جاتی ہے، پتا چلا کہ فلاں جگہ جلسہ ہو رہا، مولوی لوگ آئے ہوئے ہیں، مرغا نہیں ملے گا۔ میرے بھائیو، برکت نام کی چیز ہم جیسے ملا مولویوں سے توقع مت رکھنا، ہم جیسے لوگ پیر تو وہ تھا ہے، اس کو کہتے ہیں پیر۔ میرے بھائیو، جو پلاتا تھا، جو دیتا تھا، لیتا نہیں تھا۔ ہم جیسے ملا مولوی تو لیتے ہیں، دیتے نہیں ہیں، لیتے ہیں، دیتے نہیں ہیں۔ ہمارا پیر وہ ہے جو لوگوں کو دیتا ہے۔ اپنی اپنی قسمت ہے، کسی کو لینے والا پیر ملا، کسی کو دینے والا پیر ملا۔ میرے بھائیوں غور کرو، میں یہاں پر یہ بات کہنا چاہتا ہوں،
کہ کیا کہا اس کو 100 سونے کے سکے، وہ اصحاب صفہ مراد ہے۔ جب شہید کر لیے گئے تو اللہ کے نبی نے ان کے لیے بد دعا کی، شتت شملہم دمر دیارہم، اے اللہ ان کی جماعتوں میں افتراق ڈال دے، اے اللہ ان کی جماعتوں میں پھوٹ ڈال دے، اے اللہ ان کے گھروں کو آگ لگا دے، اے اللہ مرنے کے بعد ان کی قبروں کو تو آگ سے بھر دے۔ اللہ کے نبی نے کبھی کسی کے لیے بد دعا نہیں کی ہے، لیکن دی ہے تو ایسے موقع پر دی ہے کہ جب علم کا سرمایہ اٹھ گیا۔ میرے بھائیوں، 100 سونے کے سکے سے مراد اصحاب صفہ ہیں۔ اور دوسری چیز 10 ہار دے گا۔ ہار عورتیں چونکہ گلے میں ڈالتی ہیں، اور ہار چونکہ دل کے قریب ہوتا ہے، شوہر کا دیا ہوا ہے، شرط یہ شوہر کا دیا ہوا ہو تو پہن لینا چاہیے۔ آج کل تو لفڑے والے چلتے ہیں تحفے میں دیے، وہ سب نہیں، یہ شوہر کریم نام ہے تو کے بنا لیا ہماری ماں بہنوں نے، کیا ہے کریم، میرا شوہر کریم کے نام ڈال دیا، دل کے قریب۔ اگر شوہر نے دیا تو ٹھیک ہے، لیکن وہ اس لیے اس کو گلے میں پہنتی ہے کیونکہ دل کے قریب ہے میرے شوہر کا نام۔ اللہ کے رسول نے کہا 10 ہار دے گا، ویدوں میں کہا کہ 10 ہار دے گا، تو 10 ہار سے مراد ایسے 10 صحابہ جو نبی کے دل کے بہت قریب ہوں گے۔ ان کو کیا کہا جاتا ہے 10 کو؟ عشرہ مبشرہ۔ وہ دل کے اتنے قریب تھے کہ اللہ کے نبی نے منبر پہ کھڑے ہو کر ان 10 کا نام لے لے کر آپ نے ایک ایک کو جنت کی بشارت دی ہے۔ فرمایا ابو بکر تم جنتی، عمر تم جنتی، عثمان تم جنتی، علی تم جنتی، ابو عبیدہ ابن الجراح تم جنتی، سعید تم جنتی، ایک ایک کا کر کے 10 کا نام لیا۔ وہ 10 اتنے قریب تھے اللہ کے رسول کے کہ 10 کو اس دنیا ہی میں آپ نے جنت کی بشارت دے دی۔ 10 ہار دے گا۔ تریڑی شیطان نے ورتان 300 گھوڑے دے گا۔ 300 گھوڑوں سے مراد جانتے ہو؟ گھوڑے چونکہ میدان جنگ میں کام آتے ہیں تو گھوڑوں سے مراد گھڑ سوار، ورنہ گھوڑے کا کیا کرتے ہیں اللہ کے رسول؟ کیا کام تھا؟ گھوڑوں سے مراد گھڑ سوار مجاہد۔ جنگ بدر کی طرف اشارہ ہے، 300 گھوڑے دے گا، یعنی 313 وہ صحابہ کرام مراد ہیں جو جنگ بدر کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑے تھے، آپ کا ساتھ دیا تھا، شوق شہادت جن کے اندر تھا، شہید ہونے کی تمنا لے کر وہ میدان جنگ میں کود گئے تھے۔ 313 کے ارد گرد ان کی تعداد 300 کے ارد گرد یعنی 313 کے۔ دشستراجا تریڑی شیطان نے وردان سہسترا دشگو نام 10,000 گائے دے گا۔ گائے سے مراد بہت سیدھے لوگ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ سیدھے لوگ اتنے تھے، ان کی تعداد بھی 10,000 تھی۔ جب مکہ فتح ہوا اور نبی کا فاتحانہ داخلہ ہوا تو لوگ اتنے سیدھے تھے کہ پہلے تو انتقام کی بھاونا میں آ گئے اور کہنے لگے آج تو مکہ ہمارے ہاتھ میں آ گیا، آج ہم بدلہ لیں گے، جنہوں نے ہمارے صحابہ کو مارا، قتل کیا، ہمارے بیٹوں کو، ہماری اولادوں کو مارا، آج ہم بدلہ لیں گے۔ حضرت سعد تو اس غصے میں اٹھے اور کہہ اٹھے الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن تو خوریزی کا دن ہے، آج کا دن تو قتل و قتال کا دن ہے، آج کا دن تو مار دھار کا دن ہے، آج کا دن تو بوٹی بوٹی کر دینے کا دن ہے۔ لیکن اللہ کے نبی کی زبان سے کیا جملہ نکلا؟ نہیں، آج کا دن گوشت گوشت کرنے کا، بوٹی بوٹی کر دینے کا، ٹکڑے ٹکڑے کر دینے کا دن نہیں، بلکہ الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن رحم و کرم کا دن ہے، معافی و تلافی کا دن ہے، شفقت و مہربانی کا دن ہے۔ ہے کوئی مجرم جو مجھ سے معافی مانگے اور میں اس کے جرم کو معاف کر دوں؟ آپ نے جب اعلان کیا اذهبوا انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، جاؤ تم سب آزاد ہو، تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ دہشت گرد کہنے والے، اسلام کو ٹیررزم سے جوڑنے والے ذرا غور کریں، حکومت اپنے ہاتھ میں تھی، تلواریں صحابہ کے ہاتھ میں چمک رہی تھی، کہنے والے کہہ رہے تھے آج بدلہ لوں گا، بوٹی بوٹی کر دینے کا دن ہے، لیکن اس موقع پر زبان رسالت سے جو جملے نکل رہے تھے وہ یہ جملے نکل رہے تھے کہ مجبوری میں معاف کرنا تو سب کے بس کی بات ہے، سب بھی معاف کر دیتے ہیں، معافی تو یہ ہے کہ انتقام لینے کی طاقت ہمارے اندر ہے، بدلہ لینے کی طاقت ہمارے اندر ہے، آج ہمارے ہاتھ میں مکے کی حکومت ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارا رحم غالب ہے۔ جاؤ اذهبوا انتم الطلقاء، تم سب آزاد ہو، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سے بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ ہندا سامنے آتی ہے، آپ نے اس ہندا کو دیکھا جس نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا، پیٹ پھاڑا تھا، کلیجہ چبایا تھا، اس کی بوٹی کھانا چاہتی تھی لیکن نگل نہ سکی، اگل دیتی ہے، اس کا چہرہ سامنے آیا،
انتقام کی بھاونا دل میں اٹھ رہی ہے، لیکن کریں کیا؟ ہم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہے، یہ میری رحمت کے منافی ہے کہ میں کسی سے بدلہ لوں؟ اے ہندا جا جا، میں نے تجھے بھی معاف کر دیا، میرے سامنے نہ آیا کر۔ اے ہندا، بس اتنی سی گزارش ہے، جب تو میرے سامنے آتی ہے تو مجھے اپنے چچا کی تڑپتی ہوئی لاش یاد آ جاتی ہے۔ آپ ایک ایک کو معاف کر رہے ہیں، وہی بار ابن اسود بھی سامنے آ جاتا ہے جس نے آپ کی بیٹی حضرت زینب پر تیر مارا تھا، پیٹ پھٹ گیا تھا، حمل ساقط ہو گیا تھا، اور مدینہ میں جا کر آپ کی بیٹی حضرت زینب نے اسی صدمے میں دم توڑ دیا تھا۔ آج 10 سال کے بعد وہی بار ابن اسود بھی سامنے کھڑا ہے جو آپ کی بیٹی کا قاتل ہے۔ آپ نے اس کو دیکھا تو اپنی بیٹی کی لاش یاد آ گئی، اپنی بیٹی کا سسکنا اور تڑپنا یاد آ گیا، لیکن وہ بھی کہہ رہا ہے کہ آستانے رسالت پر آیا ہوں، آپ کی چوکٹ پہ آیا ہوں، آپ نے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا، میں بھی معافی کا طلبگار ہوں، امید ہے کہ آپ مجھے معاف کریں گے۔ آپ نے فرمایا تو رحمت للعالمین کی چوکٹ پر آیا ہے، اے بار مجھے اب تک جتنے لوگوں نے ستایا ہے، اگر ان کی تکلیف ایک طرف رکھ دی جائے، ان تمام تکلیفوں کو جو 23 سال میں جو اب تک مجھے پہنچی ہے، اور اس دن کی تکلیف جس دن تو نے میری بیٹی کو قتل کیا، اس ایک دن کی تکلیف کو ایک طرف رکھ دیا جائے تو وہ ایک دن کی تکلیف اب تک کی پہنچنے والی ساری تکلیفوں سے بھاری ہوگی۔ لیکن تو رحمت للعالمین کی چوکٹ پر آیا ہے، آئے ہی بار جا جا جا، ہی بار میں نے تجھ کو بھی معاف کر دیا۔ میڈیا والے ہوں تو بڑے پیار سے میں ان سے کہوں گا تو میں یہ ہزاروں کی تعداد بھی صبح پیپروں میں شاید سینکڑوں کی تعداد میں نظر آئے، یہ تو آپ لوگوں کا کرشمہ ہے، لیکن آج میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اگر آپ کے دل میں اسلام کی ذرہ برابر بھی محبت ہے، سچائی کے لمبردار ہو تو اس واقعے کو چھاپ دو۔ جو اپنی بیٹی کے قاتل تک کو معاف کر رہا ہے، کیا وہ آدمی ٹیررسٹ ہو سکتا ہے؟ کیا وہ اس کا مذہب ٹیررزم سے جڑا ہو سکتا ہے؟ کیا وہ دہشت گردی کی تعلیم دے سکتا ہے؟ جس نے اپنی بیٹی کو کے قاتل کو اس وقت معاف کیا جب بدلہ لینے کی طاقت آپ کے اندر تھی اور حکومت آپ کے ہاتھ میں تھی، ذرا غور کیجئے کیا آپ کے اندر اتنی طاقت ہے؟ کیا ہمارے بڑے بڑے مہاپرشوں میں یا بڑے بڑے لوگوں میں یہ طاقت ہے کہ وہ معاف کریں؟ میرے بھائیوں، یہ لوگوں میں ان کا ووٹ لینے کے لیے تو بہت لوگ مل جائیں گے کہ اپنے اوپر جوتا پھینکنے والے کو اعلان کر دیتے ہیں میں نے معاف کیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اپنے یہاں کسی کا مرڈر قتل ہوا ہو تو اس کے قاتل کو معاف کرتے ہوئے دکھلائیں۔ اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی کے قاتل کو اس وقت جب آپ کے ہاتھ میں حکومت تھی، طاقت تھی، سب کچھ تھا، اور معاف کر دیا، نظر انداز کر دیا۔ تو جس وقت اللہ کے نبی نظر انداز کر رہے تھے، سارے صحابہ گردنیں جھکا رہے تھے نبی کے حکم کے آگے، کسی نے یہ نہیں کہا نہیں میں تو اپنی بیٹے کے قاتل کو معاف نہیں کروں گا، آپ کر رہے ہیں کریں۔ آپ نے جب سب کو معاف کیا تو انہوں نے بھی خاموشی اختیار کر لی، آپ کی معافی ہماری طرف سے بھی اجازت ہے، کوئی بات نہیں۔ اتنے سیدھے تھے، ان کی تعداد 10,000 تھی، 10,000۔ یہ منتر ہمیں بتلا رہے ہیں کہ دین رسالت اگر کوئی مذہب ہے تو وہ مذہب اسلام ہے۔ ایک چیز اور بتا دوں، اسلام ہی دین مساوات ہے۔ آج مساوات کا نعرہ بہت لوگ لگا رہے ہیں، اور یہ تو ہندو مسلم سکھ عیسائی یہ تو کل کا نعرہ ہے، یہ تو کل کا نعرہ ہے۔ مساوات کا نعرہ تو 1400 سال پہلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا تھا۔ قرآن پڑھیے، یا ایھا الناس، یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہہ رہا اللہ، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ یا ایھا الناس، آئے ساری دنیا کے لوگوں، اور ساری دنیا کے لوگوں میں کون کون آتا ہے یہ آپ سب جانتے ہیں، صرف مسلمان نہیں۔ یا ایھا الناس، آئے لوگوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تم کو ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے پیدا کیا۔ قرآن کہتا ہے تم ایک ہی آدمی، ایک ہی مرد سے آدم سے، ایک ہی عورت حوا سے۔ ہمیں وید بتاتے ہیں کہ تم ایک ہی عورت، ایک ہی مرد، ایک ہی باپ آشو سے، اور ایک ہی عورت ہیوتی یعنی حوا سے۔ آشو اور حوا شتروپا بھی کہا گیا، تم سب ان کی سنتان ہو، تم سب انہی سے پیدا ہوئے ہو۔ ہم نے تمہارے شعبے برادریاں قبیلے بنا دیے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ تم میں کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے، بڑا وہ ہے اللہ کی نظر میں، وہ بھی اپنی نظر میں نہیں۔ تم میں بڑا وہ ہے، وہ بھی اللہ کی نظر میں۔ ان اکرمکم عند اللہ، اللہ کے نزدیک
ایک بڑا وہ ہے اتقاکم، جو تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے. جو اللہ سے ڈرے گا اسی کو بزرگی ملے گی. ان اکرمکم، بزرگ وہ نہیں ہے جس کے پاس پیسہ ہو، جس کے پاس دولت ہو. وہ دنیا میں چند دنوں کے لیے عزت پا سکتا ہے، لیکن حقیقی عزت کس کو ملے گی؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوگا. روزی بھی اسی کو ملے گی، روزی بھی یاد رکھنا اسی کو ملے گی. آپ اور ہمارا کچھ بھی خیال ہو، اللہ نے کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنائے گا. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے روزی دے گا جہاں بندے کا گمان بھی نہیں ہوگا، جہاں اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ مجھے ایسی جگہ سے روزی ملے گی. پتہ یہ چلا کہ رزق کب ملے گا؟ جب ہمارے اندر تقویٰ ہوگا. مولوی صاحب کیسے کہہ رہے ہو؟ بڑے بڑے تقوی والوں کو دیکھا فرنیچر بنے ہیں، بڑے بڑے بیمانوں کو دیکھا، بے نمازیوں کو دیکھا، کہاں سے کہاں پہنچ گئے. ان کو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم روزی نہیں دیں گے. اللہ نے کہا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، روگردانی کرے گا، ہم ان کی روزی کو تنگ کر دیں گے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم ان کی روزی کو بند کر دیں گے. اللہ نے کہا ہم دیں گے لیکن ان کی روزی کو تنگ کر دیں گے. یعنی ان کے لیے برکتوں کے سارے دروازے بند ہوں گے. روزی ہی روزی ان کو دکھائی دے رہی ہے، وہ روزی تمہیں دکھائی دے رہی ہے. حقیقت یہ ہے کہ وہ برکت نہیں ہوگی اس میں. برکت کہتے کس کو ہیں؟ ہم نے یہ سمجھ لیا الماری میں 10,000 روپے رکھیں، جب کھولیں تو 15,000 ہو جائے، یہ برکت ہے. یہ برکت نہیں ہے. برکت کہتے اس کو ہیں جیسے مان لو میں کسی مسجد کا امام ہوں، مجھے 5,000 روپے مہینہ مل رہا ہے، میں کنوارا ہوں، 5,000 مل رہا ہے. 1 سال کے بعد میری شادی ہو گئی ہے، اسی 5,000 میں اب میرے ساتھ میری بیوی کا بھی خرچہ چل رہا ہے. یہ ہے برکت. وہی 5,000 روپے مل رہے ہیں، میرا بچہ پیدا ہوا ہے، اسی پیسے میں بچے کی فیس، اس کا خرچہ، اس کی دوا، اس کا علاج اور اس کا بھی خرچہ، اس کی پڑھائی لکھائی سب چل رہی ہے. اس کو کہتے ہیں برکت. اور یہ صرف آپ کو انہی لوگوں میں دکھائی دے گی. ورنہ جو لوگ ایک مہینے میں 2 لاکھ 5 لاکھ روپے بھی کما رہے ہیں، اللہ کی قسم پھر بھی وہ تعویذ و گنڈوں کے چکروں میں مارے پھر رہے ہیں کہ برکت نہیں ہو رہی ہے، یہاں پیسہ آتا وہاں لٹ جاتا، پتہ ہی نہیں چلتا ہے. کیوں نہیں رکے گا؟ کیونکہ ان کے تقویٰ نہیں ہے. اللہ نے کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ نے فرمایا جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنائے گا. وَيَجْعَلْ اور وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے روزی دے گا جہاں سے بندے کو وہاں گمان بھی نہیں، جہاں بندے کو سوچا بھی نہیں ہوگا اس نے. تو یہ دین رسالت کے ساتھ ساتھ دین مساوات بھی ہے. دیکھیے دین مساوات کی تعلیم ہندو دھرم میں کیا کہا گیا، برا نہ ماننا، میں پہلے ہی کہہ دیا، میں نے کوشش کروں گا کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے میری بات سے. ذرا غور کیجئے گا، ہندو دھرم کے اندر رگ وید میں لکھا ہے کہ برہما نے اپنے منہ سے برہمن کو پیدا کیا، برہما نے اپنے ہاتھوں سے چھتری کو پیدا کیا، برہما نے اپنے ران سے ویش کو پیدا کیا، برہما نے اپنے پیروں سے شودر کو پیدا کیا. منہ سے برہمن، ہاتھ سے چھتری، ران سے ویش اور پیروں سے شودر پیدا ہوا. لکھا ہوا ہے کہ شودر اگر تمہارے ساتھ تمہاری تھالی میں مل کے کھا لے تو اس کی زبان کاٹ ڈالو، وید سن لے تو اس کے کانوں میں سیسا اور تانبا پگھلا کر ڈال دو، وید پڑھ لے تو اس کی زبان کاٹ ڈالو. صرف برہمن ہی کو، صرف اونچی کاسٹ والے ہی کو وید پڑھنے کی اجازت ہے، ادر کاسٹ کو نہیں ہے، نیچی ذاتی کو نہیں ہے. ذرا محمد رسول اللہ کا فرمان سنو، ماں کے پیٹ میں پہلے یہ بنتا ہے، پھر یہ بنتا ہے، پھر یہ بنتا ہے، پھر یہ. ارے اس وقت تو سائنس نے ترقی نہیں کی تھی، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کسی مدرسے میں، کسی یونیورسٹی میں ABCD بھی نہیں پڑھی تھی، الف با تا سا بھی نہیں پڑھا تھا. پھر محمد رسول اللہ کو یہ سرجری کس نے بتائی، یہ ڈاکٹری کس نے بتائی؟ اور ماں کے پیٹ میں پہلے یہی بنتا ہے، پھر یہ، پھر یہ، پھر یہ. اس نے جب اس کو دیکھا، سوچا، غور کیا تو اس کو سمجھنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگا، اور اس نے بھوپال کی کباڑی مارکیٹ نمبر 2 میں جہاں مسلک اہل حدیث کی مسجد بنی ہوئی ہے، جہاں کے لوگوں نے اس کو انگلش کا قرآن دیا تھا، وہی آتا ہے منبر کے پاس، امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں، عصر کی نماز پڑھانے کے بعد سلام پھیرتے ہیں. امام صاحب نے کہا کیوں ڈاکٹر صاحب کیسے آنا ہوا، آئیے چائے پیجئے میں منگاتا ہوں. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں تم نے مجھے جو قرآن دیا تھا اس نے تو میرے دل کی دنیا ہی بدل دی. میں جب 18ویں پارے پہ پہنچتا ہوں، ان آیات سے گزرتا ہوں تو اس آیت میں جو میڈیکل آیت ہے، جو بالکل میڈیکل ڈاکٹری کے اصول پر
کہ 1400 سال پہلے یہ محمد رسول اللہ کو کس نے بتایا؟ ضرور وہ طاقت ہے، وہ ذات ہے اللہ رب العالمین کی۔ اب میرا رشتہ اس کتاب سے جوڑ دیجئے۔ اب اس کتاب پر ایمان لانے کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ فوراً نہلایا گیا، دھلایا گیا، پاک و صاف کرایا گیا اور اسی مسجد میں ان کو کلمہ پڑھایا گیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ دوسرے دن ڈاکٹر صاحب نے اپنی بیوی اور اپنی بیٹی کے ساتھ نے بھی اسلام کی دعوت رکھی، وہ بھی سمجھ گئی اور زیادہ دیر نہیں لگا اسلام کو سمجھنے میں۔ پہلے بیوی ایمان لائی، پھر بیٹی بھی کلمہ پڑھتی ہے۔ آج ڈاکٹر شوشت کی سروپ کا نام اسلام الحق ہے، ان کی بیوی کا نام خدیجہ ہے، ان کی بیٹی کا نام عائشہ ہے۔ آج اسلام تو ان کے لیے بھی ہے میرے بھائیوں۔ قرآن کہتا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، قرآن سے زیادہ تو آسان کتاب کوئی ہے ہی نہیں ہے، اور ہم نے اس کو مشکل بنا دیا ہے۔ تم کہتے ہو یہ مشکل ہے اور اللہ کہتا آسان ہے، تمہاری مانو یا اللہ کی مانو، ذرا فیصلہ تو کرو میرے بھائیوں۔ یہ اسلام وہ ہے جس سے اللہ کام لے لے۔ آج ڈاکٹر شوشت سروپ جو اسلام الحق کے نام سے مشہور ہیں، ان کی کلینک ہے، جاؤ دیکھو، آج یہ آتے ہیں، آج ان کے یہاں کوئی پہنچ جائے کوئی مریض، یہ کیا پہنے ہو؟ تعویذ ہے۔ پھر میرے پاس کیوں آئے ہو؟ جب اس سے شفا ملتی ہے تو پھر میری کیا ضرورت ہے؟ بھاگو یہاں سے جاؤ۔ آج وہ اتنا زبردست ہو گئے ہیں کہ وہ پہلے کہتے کہ اتارو تب علاج کروں گا۔ تو اللہ ڈاکٹروں سے بھی دعوت کا کام لے لیتا ہے۔ غور کرو میرے بھائیوں، اللہ جس سے کام لینا چاہے لے۔ آج وہ علاج بھی کر رہے ہیں اور غریبوں کو کنسیشن بھی دے رہے ہیں، بلکہ کچھ غریب اگر بہت زیادہ غریب آتے ہیں تو ان کا آپریشن بھی فری میں کر رہے ہیں۔ جب اسلام آتا ہے کسی کے اندر تو ایک چیز لے کے نہیں آتا بلکہ اپنی بہت سی خوبیاں لے کر آتا ہے۔ میرا سب سے بڑا دھرم اسلام ہے، اور اس لیے کہ انسانیت کیا ہے یہ مجھے اسلام نے بتایا ہے۔ آپ انسان کو سب سے بڑا دھرم کہہ رہے ہیں؟ انسان کیا ہے؟ آج بھی چلے جائیے دیکھ لیجئے افریقہ کے اندر کالے اور گولے کا جھگڑا، آج بھی چلے جائیے آپ۔ انسان کیا تھا؟ 1400 سال پہلے کی تاریخ پڑھیے، اپنے بیٹے کو قتل کر دیتا تھا، لڑکی پیدا ہوتی تھی تو اس کو زندہ درگور کر دیا کرتا تھا۔ جائیے پیچھے ہماری ماں بہنیں آئی ہوئی ہیں، بیٹھی ہوئی ہیں، آپ کو تو نہیں کہوں گا میں جاؤ، لیکن آپ کے گھر میں جب آئیں اپنی ماں بہن بیٹیوں کے ذرا ناخن دیکھیے گا، بڑے بڑے، نیل پالش بھی لگی ہوگی، ایسا لگ رہا ہے جیسے شادی کے بعد اپنے آدمی کو نوچ کے کھائیں گی، ٹریننگ لے رہی ہے پہلے ہی سے، بڑے بڑے ناخن ہوں گے ان کے، لپسٹک بھی لگی ہوئی ہوگی۔ ہنسنے کا نہیں، میں یہ ساری باتیں ہنسنے کے لیے نہیں کہتا ہوں، رونے کا مقام ہے، رونے کا۔ یہ ساری تہذیب پشچمی سبھیتا ویسٹرن کلچر ہے۔ انسانیت یہ ہے، آج کتوں کو دیکھ لو، گدھوں کو دیکھ لو، خنزیر کو دیکھ لو، گدھوں کو دیکھ لو، ناخن ان کے بڑے ہوتے ہیں، کوئی نہیں کاٹ رہا، بڑھتے جا رہے ہیں۔ جانوروں کے ناخن بڑے ہوتے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ہفتے ناخن صاف کرو، 15 دن میں صاف کرو، جمعے کے دن نماز پڑھنے جاؤ تو ناخن صاف کرو، بغل کے بال صاف کرو، آپ نے فطری چیزیں گرائی ہیں، زیر ناف صاف کرو، اور پھر اس کی ایک آخری اسٹیج بھی بتا دیا ہے، انسان بنایا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ ہنستے ہیں، لوگ مذاق اڑاتے ہیں، کہتے صاحب ہم چٹکلے پیش کر رہے ہیں، یہ چٹکلے سنانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں میں، آپ غور کریں میری بات پر، سنجیدگی کے ساتھ لیں ہماری بات پر غور کریں۔ یہ آپ جائزہ لو اپنی ماؤں کا، اپنی بہنوں کا، اپنی بیٹیوں کا، ناخن دیکھیے بڑے ہیں، لپسٹک لگائے ہوئے ہیں، برقے ان کے ایسے ہیں جیسے لگتا ہے کہ وہ ڈسکو برقع ان کا۔ ہمارے اکبر بھائی کہہ رہے تھے پردے پہ بولیے، کون سے پردے پہ بولوں؟ برقے چل رہے ہیں، ایک ڈسکو برقع ہے، ایک ڈاکو برقع ہے، کون سے برقے کی کڑی کھولوں آپ کے سامنے؟ ڈسکو برقع چاروں طرف سے کڑا ہے، کالا کم ہے، پھول زیادہ بنے ہوئے ہیں۔ ڈاکو برقع آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، پورا چہرہ چھپا ہے، جا رہی ہیں، اونچی ایڑی کی چپل پہنی ہوئی ہے، چلی چلی آ رہی ہیں، ڈسکو برقع پہن کے 60 سال کی بڑھیا جا رہی ہے، کڑا ہوا برقع ہے، نوجوان کی نظر اٹھ رہی ہے، سوچ رہا اللہ برقع اتنا خوبصورت تو برقے والی کیسی ہوگی، نظریں اٹھ رہی ہیں برقے دیکھ دیکھ کر۔ پردے پہ بولیے، کون سا پردہ؟ ابو زید زمین صاحب وہی تو بول رہے تھے، پردے ہی تو بتلا رہے تھے، اب تو ہمارے برقے دعوت نظارہ دے رہے ہیں، دعوت نظارہ دیکھو، یہ ہمارے برقے،
अभी कह दूं सफेद बुर्का ओढ़ो, जाली वाला ओढ़ो, फिर देखो दम निकल जाएगा। बुढ़ियों वाला बुर्का क्यों? क्या मतलब है आपका? पर्दा मकसद है ना, वो तो जाली वाले पर्दे से और बुर्के से और ढीले ढाले से हल हो रहा है आपका पर्दा। क्यों नहीं पहनती आप? बुर्के भी चाहिए तो अपनी मर्जी के चाहिए, बुर्के भी ओढ़ेंगी तो अपनी मर्जी से ओढ़ेंगी, चाहे उसमें पर्दा हो या ना हो। मेरे भाइयों, आज हमारे बुर्के भी दावत नज़ारा दे रहे हैं, वरना पर्दा कहां नहीं। मैं कह चुका हूं, इस्लाम ही दीन हया भी है इस्लाम। जाओ दुनिया के किसी मजहब के अंदर आपको हया नहीं मिलेगी, हया देख लो। मैं नहीं कहना चाहता हूं, दूसरे मजहब के अंदर आप चले जाइए, स्टैच्यू देख लीजिए, मुजस्समे देख लीजिए, और कहीं जाने का मौका मिले म्यूजियम के अंदर तो देख लीजिए, उनके मुजस्समे नंगे होंगे, बराना होंगे, बड़े बड़े पोस्टर लगे होंगे, मूर्तियां तक बनी होंगी, और ना उसमें कपड़े पहने होंगे, ना मेरे भाइयों कुछ नहीं। बड़े बड़े म्यूजियम में भी आप चले जाइए, बड़े बड़े लोगों की तस्वीरें बिल्कुल पढ़ना और नंगी नजर आएगी। आप देख लो, इस्लाम के अंदर इस्लामी दीन हया है, पर्दे की तालीम दी। वैसे पर्दा तो हिंदू धर्म के अंदर भी है। लक्ष्मण ने कहा था, मैंने आज तक अपनी भाभी का चेहरा नहीं देखा। ये नथुनी वो अपने नाक में पहनती होंगी और मैंने अपनी भाभी का चेहरा नहीं देखा। चप्पल जानता हूं मेरी भाभी की है, चूड़ी जानता हूं मेरी भाभी की है, दुपट्टा जानता हूं दुपट्टा मेरी भाभी का है, क्योंकि वो ओढ़ती थी मैं जानता हूं, ये सारी चीजें पहचानता हूं। हनुमान ने पूछा, ये बुंदा, ये नथुनी का, ये तो नाक में पहनती होंगी। कहा, ये तो नाक ही में पहनी जाती है। कहा, मुझे नहीं मालूम ये किसका है। कहा, क्यों? कहा, ये नाक में पहनती होंगी और आज तक मैंने अपनी भाभी का चेहरा नहीं देखा। लक्ष्मण राम के छोटे भाई हैं और लक्ष्मण और राम की पत्नी सीता है, लक्ष्मण की भाभी है, लक्ष्मण देवर है, लेकिन देवर ने भाभी का चेहरा नहीं देखा। इस्लाम आपसे क्या कहता है? एक औरत ने यही तो पूछा था, अराइतल हम या रसूल अल्लाह, देवर के बारे में आपका क्या ख्याल है? आपने फौरन कहा था, हम वल मौत, देवर तो भाभी के लिए मौत है। यही तो इस्लाम ने कहा है। इस्लाम दीन हया है, इस्लाम दीन मसावात है। मसावात का जो दर्स इस्लाम ने दिया है, दुनिया की कोई कौम ऐसा दर्स और कोई धर्म ऐसा दर्स नहीं देता है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का नारा तो आज लग रहा है, वरना वो दौर उठाओ मेरे भाइयों के बनारस के अंदर जो एक मंदिर है, और जब डॉक्टर जगजीवन राम, एक सियासी आदमी, एक राजनीतिक खिलाड़ी, जब उसमें पूजा करने के लिए घुसे तो देखते हैं कि शूद्र, एक हरिजन आदमी बेचारा पूजा कर रहा है, तो वो रुक गए, नहीं गए अंदर, और कहा कि जब तक इस मंदिर को गंगा के पवित्र जल से धुलकर पवित्र नहीं कर दिया जाएगा, हम इस मंदिर के अंदर नहीं घुसेंगे, क्योंकि शूद्र के हरिजन के जाने से मंदिर नापाक हो गया है। ये रस्म वहीं से तो आई है। आज हमारी मस्जिदें नापाक हो रही हैं। क्यों हो रही हैं? तू वहाबी है, तू देवबंदी है, तू बरेलवी है, तू अहले हदीस है, तू जमात इस्लामी का है, तू फला है। ये सारी जिहालत वहीं से आउट करके लौट करके हमारी दिलों में घुस गई है, पैवस्त हो गई है। आज हमारी मस्जिदें नापाक हो रही हैं कि तूने नमाज पढ़ ली है, फला ने नमाज पढ़ ली है। और नबी अकरम की उस मस्जिद को याद करो जो मस्जिद नबवी कहलाती है, वहां एक देहाती पेशाब कर रहा है, साहबा मारने के लिए दौड़ रहे हैं, आप कह रहे हैं नहीं, कर लेने दो। जब वो पेशाब कर चुका तो आपने उसको बुलाया, बैठो मेरे पास, और आपने उसको समझाया और उसके सामने साहबी से कहा, पानी डाल दो, अहरिकूह, इस पर पानी बहा दो। साहबी ने पानी बहा दिया, वो देख रहा है पेशाब मैंने किया, नबी साहब दूसरे से करा रहे हैं, देख रहा है क्या मैसेज जाएगा, क्या मैसेज जाएगा उसके दिल में। फिर आपने फरमाया साफ हो गया कि हाँ हो गया। फिर आपने उससे कहा, सुनो ये मस्जिद है, अल्लाह का घर है, यहाँ अल्लाह की इबादत होती है, मैं अल्लाह का नबी बना कर भेजा गया हूँ, मस्जिदों में पेशाब और पायखाना नहीं किया जाता है, जाओ मेरे दोस्त आइंदा ख्याल रखना और आइंदा मस्जिदों में पेशाब न करना। ये मौका था, इससे ज्यादा माहिर नफ्सियात को समझने वाला कौन इंसान होगा। इस मौके पर यह नहीं कहा कि एक अल्लाह की इबादत करो, आपको जो दावत देना थी वो दे दी, जिस उसलूब से देना थी दे दी। आपने उसके सामने फरमाया कि जाओ एक आदमी से पानी बहा दो, उसने पानी बहा दिया, उस आदमी ने देखा पेशाब मैंने किया और धुलवा रहे हैं दूसरे से, साफ करा रहे हैं दूसरे से। उसने गौर से नबी अकरम के चेहरे को देखा, मस्जिद से बाहर निकल रहा है, देखता है पीछे मुड़ के, फिर आगे बढ़ता है, फिर पीछे मुड़ के देखता है। खसाइस अल्लामा सयूती की तज़किरतुल हुफ़्फ़ाज़ में अल्लामा शम्सुद्दीन ज़हबी भी नकल करते हैं, अल बिदाया वन निहाया में हाफिज़ इब्न कसीर ने भी इस वाक़े को नकल किया है।
تاریخ خطیب کے اندر خطیب بغدادی نے بھی اس واقعے کو نقل کیا ہے. وہ آدمی اپنی قوم میں جاتا ہے اور کہتا ہے او میری قوم کے لوگوں، تم جس کو جادوگر کہتے ہو، تم جس کو مجنوں کہتے ہو، تم جس کو دیوانہ کہتے ہو، وہ جادوگر نہیں ہے. تم اپنی حالت دیکھو، ایک بکری دوسرے کے کھیت میں چلی جائے تو اس بات کو لے کر 40 سال لڑائی ہوتی ہے، جنگ ہوتی ہے، 70,000 آدمی دونوں طرف سے مارے جاتے ہیں اور جنگ بند نہیں ہوتی ہے. ایک بکری کے چھل لینے کی وجہ سے تیری بکری میرے کھیت میں کیسے آئی ہے؟ 70,000 آدمی مار ڈالے گئے، قتل کر دیے گئے اور جھگڑا ختم نہیں ہو رہا ہے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنی خطرناک قوم تھی. اور آئے لوگوں، میں نے تو اس کی مسجد میں پیشاب کر لیا اور اس نے مجھ سے کچھ نہیں کہا ہے، اس نے مجھے ڈانٹا بھی نہیں. ما قہرنی وما شتمنی، نہ وہ مجھ پر غصہ ہوا ہے نہ اس نے مجھے گالی دی ہے. میں تمہیں کہنے آیا ہوں کہ اس نبی کو اپنا نبی مان لو، اس پیغمبر کو اپنا رسول مان لو، ورنہ میں تو چلا. لوگوں نے کہا لو محمد کا جادو اس کے اوپر بھی چل گیا. اس نے کہا میں نے جادوگروں کو دیکھا کہ کیسے ہوتے ہیں، اللہ کی قسم میں نے محمد کے اندر کوئی جادوگری نہیں دیکھی. حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں اور قاضی سلیمان سلمان منصور پوری رحمت للعالمین میں لکھتے ہیں اور ذات المعاد میں علامہ ابن قیم لکھتے ہیں کہ وہ آدمی دوڑتا ہوا آیا اور پھر دوبارہ اس نے مسجد نبی کی چوکھٹ کو پکڑ لیا اور آتے ہی کہنے لگا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے قریب سے آپ کو دیکھا، اب میرا دل اندر سے اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا ہے. میں آپ کو اللہ کا نبی ماننے کے لیے چلایا. غور کرو گے پیشاب بھی کر رہا تھا، آپ نے اس کو پیشاب کرنے سے بھی نہیں روکا. یہاں تو نمازیں پڑھنے سے مسجدیں ناپاک ہو جاتی ہے. غور کرو کہ یہ لوگ کون سا میسج دیں گے، کون سا پیغام دیں گے. غیر مسلموں کو اگر اسلام کی دعوت دینا ہو تو یہ لوگ کیسے اسلام کی دعوت دیں گے؟ یہ پیار بھری باتیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. میں اللہ رب العالمین سے انہی باتوں پر جو ہے اکتفا کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین ہمیں دین اسلام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اسلام دین توحید ہے. اللہ یہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے ہندو بھائیوں کو بھی پریرنا دے کہ وہ اپنے مذہب کو، اپنے دھارمک کتابوں کو سمجھیں اور اے اللہ سناتن دھرم کیا ہے، اسلام کیا ہے، اس کو سمجھنے کی تو توفیق عطا فرما. نبی اکرم کا اخلاق کردار جو ہے وہ ہمارے دلوں میں بھی پیدا فرما دے. اور یہی اخلاق و کردار مہاتما گاندھی نے کہا تھا کہ تم جو بوریا بستر اٹھا کر دعوت و تبلیغ کے لیے ادھر ادھر جاتے ہو، قطعی ضرورت نہیں ہے. اگر تم محمد رسول اللہ کا اخلاق تم اپنے اندر پیدا کر لو. ایک غیر مسلم جانتا ہے کہ رسول کا اخلاق کیا ہے اور وہ اخلاق اگر ہم نے اپنے اندر پیدا کر لیا تو دنیا اسلام لاتی چلی جائے گی. تو اے اللہ تو ہمیں محمد رسول اللہ کا اخلاق پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما. وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام.